डॉक्टर ने रिपोर्ट मेज पर रखी और ऊपर से ऐनक उतार कर इसे देखा। मुबारक हो, आप माँ बनने वाले हैं। बतूल ने एक बार डॉक्टर को देखा, एक बार कागज को देखा। ये गलती हुई है। डॉक्टर ने हल्का सा सर हिलाया। नहीं बेटा, रिपोर्ट बिल्कुल वाज़ेह है। 6 हफ्ते हैं। बतूल की कुर्सी के नीचे से जमीन निकल गई। लेकिन ये मुमकिन नहीं। मैं आपको बता रही हूं कि ये हो ही नहीं सकता। डॉक्टर ने इसे गौर से देखा। चेहरे पर हमदर्दी भी थी और कुछ और भी जो बतूल को पसंद नहीं आया। अगर आप चाहें तो दोबारा टेस्ट करवा सकती हैं। बतूल उठी और कागज उठाए बगैर बाहर निकल गई। लिफ्ट में दाखिल हुई और शीशे में अपना चेहरा देखा। वही चेहरा था, वही आंखें, वही नाक, वही रंग, लेकिन अंदर कुछ टूट गया था। बाहर निकलकर पैदल चलती रही। जहन में एक भी ख्याल नहीं था, बस एक खालीपन था जो हर तरफ फैला हुआ था। हॉस्टल पहुंची तो सीढ़ियां चढ़ते हुए हाथ रेलिंग पर था, वरना गिरती। कमरे में आकर दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। आंखें छत पर थीं। या अल्लाह, ये क्या हो गया। कुछ देर बाद उठी और साथ वाले कमरे में गई। सना इसकी वाहिद जानने वाली थी। दोस्त नहीं कह सकती थी क्योंकि बतूल ने कभी किसी को दोस्त बनाया नहीं था, लेकिन सना कम से कम इसे जानती थी। दस्तक दी। सना ने दरवाजा खोला और इसका चेहरा देखकर चौंकी। क्या हुआ तुझे? भूत देखा है? बतूल अंदर आए और कागज इसके सामने रख दिया। सना ने पढ़ा और एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। फिर इसने ऊपर देखा। ये तेरी रिपोर्ट है। बतूल ने सर हिलाया। हाँ। सना ने कागज दोबारा देखा। लैब वालों ने गलती की होगी, दूसरी लैब से करवा। ऐसा होता है कभी कभी। बतूल को यही सुनना था। वो उठी और अगले 2 घंटे में 3 मुख्तलिफ लेंस से टेस्ट करवाए। तीनों की रिपोर्ट एक जैसी थी। वापस आकर सना के सामने तीनों कागज रख दिए। सना के पास अब कोई जवाब नहीं था। बतूल ने इसकी आंखों में वही तासुर देखा जो डॉक्टर की आंखों में था। वो उठी और अपने कमरे में आ गई। दरवाजा बंद किया और इस बार कुंडी लगा दी। फिर फर्श पर बैठ गई और इतना रोई कि हलक में दर्द होने लगा। अगले 2 हफ्ते कमरे से नहीं निकली। सना आती थी, दस्तक देती थी, वापस चली जाती थी। खाना दरवाजे के बाहर रखती थी जो ठंडा होकर वापस उठा लिया जाता था। बतूल रात को उठती थी और वॉशरूम में पानी पीती थी। बस इतना काफी था जीने के लिए। खौफ ये नहीं था कि क्या हुआ, खौफ ये था कि कोई जानेगा तो क्या सोचेगा। अब्बा को पता चला तो क्या होगा। हवेली में खबर पहुंची तो क्या होगा। वो लड़की जिसने कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था, वो आज इस हाल में थी और इसे खुद नहीं पता था क्यों। 14वीं रात वो बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी कि दरवाजे के नीचे से कुछ सिरकने की आवाज आई। वो एक लम्हे के लिए रुकी। रात के 2 बजे थे। हॉस्टल में सब सो चुके थे। आहिस्ता से उठी और दरवाजे के करीब गई। नीचे एक सफेद लिफाफा था। इसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। लंबा खाली कॉरिडोर था। कोई नहीं था, न कदमों की आवाज, न कोई साया जैसे हवा ने लाकर रख दिया हो। वापस आई और लिफाफा उठाया। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, कोई मेहर नहीं। बिल्कुल सादा सफेद लिफाफा। अंदर एक मोटे कागज पर कुछ सतरें लिखी थी। लिखाई मर्दाना थी, गहरी और वाज़ेह थी, जैसे लिखने वाले को जरा भी शक नहीं था कि वो क्या लिख रहा है। बे लिटिल गर्ल, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, इसका ख्याल रखना। जब भी दुनिया में आएगा तो मैं धूमधाम से तुम्हें अपनाऊंगा। बतूल ने खत पढ़ा, दोबारा पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा। हाथ कांपने लगे। ये कौन था? ये कैसे जानता था? इसने कागज पलटाया, दोबारा पलटाया। कोई नाम नहीं था, कोई नंबर नहीं था। वो फर्श पर बैठ गई और देर तक इस कागज को देखती रही। एक अनजाने शख्स को पता था कि इसके पेट में बच्चा है, मतलब इसने खुद ये लिखा था। और ना सिर्फ ये, बल्कि वो इस सब का ऐलान भी करना चाहता था। ये सोचते हुए इसके अंदर कुछ चल गया। वो उठी, जूते पहने और बैग उठाया। ये बच्चा एक लम्हे के लिए भी इसके अंदर नहीं रहेगा। अगली सुबह वो सना को साथ लेकर शहर के एक क्लिनिक के बाहर खड़ी थी। बैग कंधे पर था। हाथ में वो कागज था जो रात भर इसकी मुट्ठी में था। अंदर जाने के लिए कदम उठाया था कि पीछे से गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। इसने पलट कर देखा तो 3 काली गाड़ियां सड़क के किनारे लग रही थी। कोई आम गाड़ियां नहीं थी। बड़ी भारी शीशे, इतने स्याह के अंदर कुछ नजर नहीं आता था।
सना का हाथ बतूल के बाजू पर जम गया। ये कौन है? बतूल ने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे खुद नहीं पता था। दरमियानी गाड़ी का दरवाजा खुला और पहले दो आदमी उतरे। स्याह कपड़े, कानों में एयरपीस, नजर चारों तरफ। फिर तीसरा शख्स उतरा। बतूल की नजर इस पर जम गई। 6 फुट से ऊपर कद, कंधे चौड़े, जिस्म पर काला 3 पीस सूट जो इतना फिट था जैसे इसके लिए बना हो। कलाई पर गहरे रंग की घड़ी, उंगली में एक अंगूठी, बाल पीछे की तरफ सेट थे। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी जो इसे और खतरनाक बनाती थी। लेकिन सबसे पहले जो चीज नजर आई वो इसकी आंखें थीं, गहरी, सर्द, बिल्कुल पत्थर जैसी। इन आंखों में ना गुस्सा था ना जज्बा, बस एक खामोश इख्तियार था जो बताता था कि ये शख्स जो चाहे कर सकता है और कोई रोक नहीं सकता। सना ने बतूल का बाजू और मजबूती से पकड़ा। बतूल, ये लोग इधर क्यों आ रहे हैं? लेकिन वो शख्स इधर ही आ रहा था, सीधा, बगैर रुके, बगैर इधर उधर देखे, जैसे इसे पहले से पता हो कि वो यहाँ होगी। सना ने एक कदम पीछे लिया। बतूल, मुझे डर लग रहा है, ये कोई आम आदमी नहीं है। बतूल के पांव जमीन में गिर गए थे। भागना चाहती थी लेकिन टांगों ने साथ नहीं दिया। वो शख्स करीब आया और इसके सामने रुक गया, इतने करीब कि इसकी खुशबू महसूस हुई, महंगी, भारी और कुछ ऐसी जो दिमाग में उतर जाती है। इसने नीचे देखा और बतूल को ऊपर से नीचे तक देखा, जिसे इसे देखने का पूरा हक हो। फिर इसकी आंखें बतूल की आंखों पर ठहर गईं। गाड़ी में बैठो, बस यही दो अल्फाज थे। आवाज धीमी थी लेकिन इसमें वो वजन था जो हुक्म में होता है। सना के मुंह से बेअख्तियार निकला बतूल, और बतूल इसी लम्हे समझ गई कि ये वही शख्स है जिसने वो खत लिखा था। क्लिनिक की सीढ़ियों पर खड़ी बतूल के कदमों से जैसे जमीन निकल रही थी। सामने खड़ी बड़ी सी काली गाड़ी और इससे उतरता सुल्तान, जिसके नाम का खौफ पूरे शहर में फैला हुआ था, आज एक आहनी दीवार बनकर इसका रास्ता रोके खड़ा था। सुल्तान ने एक गहरी और तीखी नजर बतूल के सफेद पड़ते चेहरे पर डाली। इसकी आंखों में एक अजीब सी फातिहाना चमक थी जिसने बतूल के अंदर डर की एक सर्द लहर दौड़ा दी थी। इसने कुछ कहना चाहा पर सुल्तान ने बड़ी मजबूती से इसका बाजू पकड़ा और इसे गाड़ी की पिछली सीट की तरफ धकेल दिया। बतूल के एहतिजाजी अल्फाज इसके हलक में दम तोड़ गए, क्योंकि सुल्तान के लम्स में एक ऐसी हाकमियत थी जिसने इसे लम्हों में बेबस कर दिया था। गाड़ी का दरवाजा एक भारी और खौफनाक आवाज के साथ बंद हुआ तो बतूल को लगा जैसे इसकी जिंदगी की कैद शुरू हो गई है। सुल्तान इसके बिल्कुल बराबर में आ बैठा और गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी, मगर अंदर की खामोशी किसी होलनाक तूफान का पता दे रही थी। अचानक सुल्तान का चौड़ा और गर्म हाथ हरकत में आया और निहायत बेबाकी से बतूल के पेट पर आकर ठहर गया। बतूल का सांस जैसे सीने में ही मंजमद हो गया और इसने घबराकर पीछे होना चाहा, मगर सुल्तान के हाथ में एक ऐसी फौलादी ताकत थी जो इसे हिलने तक नहीं दे रही थी। सुल्तान का हाथ वहीं जमा रहा जैसे वो इस नन्ही सी जान को महसूस कर रहा हो, जो अभी इस दुनिया के हंगामों से बेखबर थी। इसके लम्स की तपिश बतूल के पूरे वजूद में किसी जहर की तरह उतरने लगी। इसने अपना चेहरा झुकाकर बतूल के कान के करीब किया तो इसकी गर्म सांसों की तपिश बतूल की गर्दन पर किसी शोले की तरह लग रही थी। वो निहायत धीमी और भारी आवाज में इसके कान में जहर घोलने लगा कि जिसे तुम एक मामूली हादसा समझकर मिटाने निकली थी बतूल, वो मेरे खून की अमानत है, मेरी काली सल्तनत का इकलौता वारिस है। इसके हाथ का दबाव पेट पर जरा सा बढ़ा जैसे वो इस पर अपनी मलकियत की मोहर सब्त कर रहा हो। बतूल की आंखों से गर्म आंसू टपक कर सुल्तान के हाथ पर गिरे, मगर इस पत्थर दिल इंसान के चेहरे पर रहम का कोई निशान न आया। वो सफाके से दोबारा बोला कि बच्चा इस दुनिया में कदम रखेगा और बिल्कुल मेरी तरह लोगों के मुकद्दर के फैसले करेगा, और तुम इसके मुहाफिज बनोगी, क्योंकि अगर इससे जरा सी भी तकलीफ पहुंची तो याद रखना बतूल के तुम्हारे वजूद का एक जरा मेरे हिसाब की जद में होगा। मैं तुम्हें ना जीने दूंगा और ना ही मरने का हक दूंगा। बतूल ने लड़ते हाथों से सुल्तान का हाथ हटाने की एक आखिरी और नाकाम कोशिश की। इसका पूरा जिस्म पत्ते की तरह कांप रहा था और इसकी आवाज शिद्दत कर्ब से डूब रही थी। जब इसने बेबसी से पूछा कि ये सब कैसे हो सकता है, मैंने तो आज से पहले आपका नाम तक नहीं सुना और ना ही कभी आपको देखा है। आप कौन है और क्यों मेरी हंसती बसती जिंदगी को जहन्नुम बना रहे हैं? सुल्तान के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई और इसने अपना हाथ बतूल के पेट से हटाया
اور اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی سخت گرفت میں لے کر اس کا چہرہ اپنے بالکل سامنے کر لیا۔ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں اپنی حاکمیت اتارتے ہوئے اس نے جتایا کہ تم نے مجھے نہیں دیکھا بطول، مگر میری نظر تم پر تب سے ہے جب تم نے ٹھیک سے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا۔ میں تمہارا وہ ماضی ہوں جسے تم جانتی نہیں، اور وہ مستقبل ہوں جسے اب تم چاہ کر بھی بدل نہیں سکتی۔ یہ بربادی نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری قسمت کا وہ فیصلہ ہے جو میں بہت پہلے اپنی ڈائری میں لکھ چکا تھا۔ اب بس خاموشی سے اس شہزادے کی پرورش کرو جو تمہاری کھوک میں پل رہا ہے، ورنہ تم جانتی ہو کہ سلطان سے بغاوت کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اس نے بطول کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جبکہ بطول بے یقینی اور کرب کے عالم میں شیشے سے باہر دیکھتی رہی جہاں اس کی پرانی زندگی کے تمام نشانات تیزی سے دھندلا رہے تھے۔ 15 سالہ سلطان کے پیچھے اس کی بستی اور زندگی دونوں جل رہی تھی۔ حویلی کے در و دیوار اور اٹھتے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے اور اپنوں کے خون کی بو فضا میں زہر کی طرح رچی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا جس کے پیروں تلے کل تک مخملی قالین ہوتے تھے آج ننگے پاؤں خاردار جھاڑیوں اور نوکیلے پتھروں پر بھاگ رہا تھا، جبکہ پیچھے سے آنے والی گولیوں کی آوازیں اس کی سماعتوں کو پھاڑ رہی تھیں۔ اس کی قمیض خون اور مٹی سٹی ہوئی تھی، سینے میں سانسیں کسی زخمی پرندے کی طرح اکھڑ رہی تھی، مگر رکنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے ایک آخری بار مڑ کر اپنے چلتے ہوئے گھر کو دیکھا جہاں اس کے باپ کی لاش بے گور و کفن پڑی تھی اور ماں کی آخری پکار ابھی بھی اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ اس وقت اس کی معصوم آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ وہ تپتی ہوئی آگ اتر آئی تھی جس نے برسوں بعد ایک پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لینا تھا۔ ماضی کی ان تلخ یادوں نے حال کے سلطان کی آنکھوں کو ہلکا سا نم کر دیا تھا، مگر اگلے لمحے اس نے پلکیں جھپکا کر ان یادوں کو کہیں گہرائی میں دفن کیا اور اپنے برابر میں بیٹھی لرزتی ہوئی بطول کی طرف دیکھ کر ایک پراسرار سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ گاڑی اب ایک نہایت وسیع اور پرشکوہ فارم ہاؤس کے آہنی دروازے کو پار کر رہی تھی جہاں ہر طرف مسلح محافظوں کا پہرا تھا۔ سلطان نے گاڑی رکنے پر نہایت سکون سے اسے جتایا، یہ تمہاری نئی دنیا ہے بطول، اور یہاں تمہاری ضرورت اور آرام کی ہر چیز موجود ہوگی۔ تمہیں اب کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بطول نے بھیگی آنکھوں اور لرزتی آواز میں اس کی طرف دیکھا اور بڑی ہمت جمع کر کے بولی، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں، میرا کالج اور میرا مستقبل سب ادھورا رہ جائے گا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ سلطان کے چہرے پر ایک سرد حاکمیت ابھری اور اس نے بطول کے چہرے کے قریب جھک کر نہایت صفاقی سے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ تمہیں اب کسی کالج جانے یا پڑھائی کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہاری زندگی کا اب صرف ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی فرض ہے، تم بس یہاں رہو گی اور میرے بچے کو پالو گی، اس کے علاوہ تمہاری دنیا میں اب کسی اور خواب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے لہجے کی کاٹ بطول کے دل کے پار ہو گئی، جبکہ سلطان نے اسے وہیں بے بس چھوڑ کر گاڑی کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ فارم ہاؤس کے اس عالیشان مگر حبس زدہ کمرے میں بطول خود کو کسی پنجرے میں قید پرندے کی طرح محسوس کر رہی تھی، جہاں دیواروں پر لگی قیمتی پینٹنگز بھی اسے اپنی بے بسی کا مذاق اڑاتی لگتی تھیں۔ رات کی تاریکی گہری ہوتے کمرے کا سکوت اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا اور کھڑکی سے باہر پہرا دیتے مسلح گارڈز کا سایہ اسے جینے کی ہر امید سے دور لے جا رہا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سلطان کے قدموں کی چاپ نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ نہایت اطمینان سے چلتا ہوا اس کے مقابل آیا اور اس کے چہرے پر پھیلی وحشت کو دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا، یہ کمرہ اب تمہاری نئی حقیقت ہے بطول، یہاں سے بھاگنے کا خیال بھی اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ اب تمہارے قدموں کی زنجیر وہ بچہ ہے جو میرے نام کی بقا بنے گا۔ بطول نے دیوار سے لگ کر خود کو سمیٹتے ہوئے آخری بار منت کی، آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آتا؟ سلطان نے اس کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور سرد آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی، رحم اس دن مر گیا تھا جب میں نے اپنے باپ کی لاش کو جلتے دیکھا تھا۔ اب اس حویلی میں صرف میرا حکم چلے گا اور تمہارا کام صرف اطاعت کرنا ہے۔ اب جاؤ اور آرام کرو، کیونکہ کل سے تمہاری نئی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے، جہاں نہ کوئی ماضی ہوگا اور نہ ہی تمہاری مرضی۔ وہ اسے وہی کرب کے سمندر میں چھوڑ کر باہر نکل گیا، جبکہ بطول فرش پر ڈھیر ہو کر اپنی
تقدیر پر رونے لگی جہاں اب صرف اندھیرا اور سلطان کی حاکمیت باقی تھی۔ اگلی صبح بھی سورج کی پہلی کرن نے کمرے کو چھوا ہی تھا کہ ایک بوڑھی ملازمہ ناشتے کی ٹرے لیے داخل ہوئی اور خاموشی سے اسے میز پر رکھ کر بطول کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں رات بھر رونے سے سوج چکی تھیں۔ بطول نے لرزتی آواز میں پوچھا کہ کیا اس سے کبھی یہاں سے جانے کی اجازت ملے گی؟ تو اس بوڑھی عورت نے ایک گہری آہ بھر کر جواب دیا، بیٹی، اس دہلیز کے اندر آنے کا راستہ تو سب کو معلوم ہے، مگر باہر جانے کی قیمت صرف سلطان جانتا ہے۔ تم بس اپنا خیال رکھو کیونکہ تم اب اس گھر کی عزت اور وارث کی ماں ہو۔ یہ سن کر بطول کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک قیدی نہیں بلکہ ایک مہرے کی طرح استعمال ہو رہی ہے جس کی اپنی کوئی پہچان باقی نہیں رہی۔ اس لمحے سلطان دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے جنہیں اس نے میز پر پٹکتے ہوئے سرد لہجے میں اعلان کیا، یہ ہمارے نکاح کے کاغذات ہیں بطول، دنیا کی نظر میں تم میری منکوحہ ہو اور قانونی طور پر اس بچے پر صرف میرا حق ہے۔ اب اس حقیقت کو جتنی جلدی تسلیم کر لو گی تمہارے لیے اتنا بہتر ہوگا۔ بطول نے بے یقینی سے ان کاغذات کو دیکھا جن پر اس کے فرضی دستخط موجود تھے اور اسے لگا جیسے اس کی روح پر ایک اور کاڑی ضرب لگی ہو۔ وہ کچھ کہنے کے لیے تڑپی مگر سلطان کی آنکھوں کی برف نے اسے دوبارہ خاموش کر دیا۔ سلطان کا لمس بطول کے وجود میں ایک عجیب سی تھرتھراہٹ پیدا کر رہا تھا۔ وہ جتنا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی، سلطان کا حصار اتنا ہی تنگ ہوتا چلا جاتا اور اس کی گرفت میں حاکمیت کے ساتھ ساتھ اب ایک بے باک جنون بھی شامل تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں سلطان کا چہرہ بطول کے بالکل قریب تھا، اتنا قریب کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی تھیں اور بطول کی پلکیں لرزتے ہوئے بار بار جھک رہی تھی۔ سلطان نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ نہایت نرمی مگر حق جتاتے ہوئے بطول کے پیٹ پر رکھا اور جھک کر وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ اس کے گرم لمس نے بطول کے اندر ایک ارتعاش سا پیدا کر دیا اور اس نے بے اختیار سلطان کے کندھوں کو تھام لیا جیسے وہ خود کو گرنے سے بچا رہی ہو۔ سلطان نے اپنا سر اٹھایا اور بطول کی مخملی رنگت پر پھیلی سرخی کو دیکھ کر اس کے لبوں کے قریب سرگوشی کی۔ تمہارا یہ جھجکنا میرے صبر کا امتحان لیتا ہے بطول۔ تم جانتی ہو کہ میں جو چاہوں وہ چھین لینے کا عادی ہوں، مگر تمہارے معاملے میں میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ بطول نے کانپتے لبوں کے ساتھ نظریں چرائیں مگر سلطان نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے دوبارہ اپنی آنکھوں کے سحر میں جکڑ لیا اور ایک بار پھر جھک کر اس کے پیٹ کو نہایت پیار سے چوما۔ اس کا یہ انداز اتنا بولڈ اور والہانہ تھا کہ بطول کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ وہ بار بار اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی مگر سلطان کے بازوں نے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہ اس کے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلیوں میں پدیرتے ہوئے اس کے کان کی لو کے پاس بولا، اس بچے نے تمہیں مجھ سے ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا ہے۔ اب تم چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی کیونکہ تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ اب میری ملکیت بن چکا ہے۔ بطول کو محسوس ہوا جیسے اس کی ہمت جواب دے رہی ہے اور سلطان کی قربت اس کی نفرت کو پگھلا کر کسی نامعلوم جذبے میں بدل رہی ہے۔ سلطان نے اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا اور پھر اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنی آغوش میں ایسے سمیٹا جسے وہ دنیا کی تمام تلخیوں سے اسے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ رومانس کا وہ خوبصورت سحر ابھی پوری طرح ٹوٹا بھی نہ تھا کہ فارم ہاؤس کی خاموشی اچانک گولیوں کی تھرتھراہٹ اور دھماکوں کی خوفناک آواز سے لرز اٹھی۔ سلطان جو ابھی بطول کے آغوش میں سکون تلاش کر رہا تھا ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور اس کی آنکھوں میں نرمی کی جگہ وہی پرانی شفافیت لوٹ آئی۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر بطول کو بازو سے پکڑ کر بیڈ کے نیچے دھکیلا اور خود گن تان کر دروازے کی طرف بڑھا جہاں باہر سے چیخو پکار اور بھاگ دوڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلطان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور وہ بپھڑے ہوئے شیر کی طرح دھاڑا، کون ہے یہ بدبخت جو میری حد میں گھسنے کی جرات کر رہے ہیں؟ میرے گارڈز کہاں مر گئے ہیں؟ میں ان سب کی کھال کھینچ لوں گا اگر میرے وارث یا اس کی ماں کو ذرا سی بھی خراش آئی۔ بطول جو بیڈ کے نیچے چھپی کانپ رہی تھی، گولیوں کی آوازیں سن کر اس کے دل میں جینے کی نہیں بلکہ مرنے کی ایک عجیب سی خواہش جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی وہ موقع ہے جب وہ اس قید اور سلطان کی حاکمیت سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی گولی سے لگ جائے گی تو یہ روز روز کا ڈر اور ذہنی کرب ختم ہو جائے گا۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے نیچے سے رینگ کر باہر نکلنے لگی
اور کھڑکی کی طرف بڑھی جہاں سے گولیاں برس رہی تھیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ خود کو ان گولیوں کے سامنے پیش کر دے، مگر سلطان کی عقابی نظروں نے اسے دیکھ لیا۔ سلطان جو دشمنوں سے مقابلہ کر رہا تھا، جیسے اس نے بطول کو کھڑکی کی طرف بڑھتے دیکھا، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف جھپٹا اور اسے زور سے فرش پر گرا کر اپنے جسم کے حصار میں لے لیا۔ ٹھیک اسی لمحے گولی اس کے بازوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی اور پیچھے دیوار میں جا لگی۔ سلطان نے زخمی بازوں کے باوجود بطول کو سختی سے بھینچ لیا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اور غصے کا ایک طوفان تھا۔ وہ چلایا، تم پاگل ہو گئی ہو بطول، تم مرنا چاہتی ہو، میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا، کیونکہ تم میری ہو اور صرف میری۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ باہر گارڈز نے حملہ آوروں کو پسپا کر دیا اور فضا میں اب سے بارود کی بو باقی تھی، مگر سلطان کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے بطول کو اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا اور خود زخمی بازوں کو تھام کر گارڈز پر برس پڑا کہ تم سب کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری غفلت کی وجہ سے میری بیوی اور بچے کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گے۔ بطول پھٹی پھٹی آنکھوں سے سلطان کے اس روپ کو دیکھ رہی تھی، جس نے بھی چند لمحے پہلے سے گولیوں کی بوچھاڑ میں ڈھال بنا کر بچایا تھا۔ اس کے دل میں ابھی محبت تو نہیں جاگی تھی، مگر سلطان کی اس دیوانگی اور بے خوفی نے اسے بری طرح متاثر کر دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایک انسان اتنا سنگ دل ہو کر بھی کسی کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر کیسے رکھ سکتا ہے۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے مڑ کر بطول کو دیکھا اور اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی فکر تھی جو بطول نے پہلے کبھی کسی کی نظروں میں اپنے لیے نہیں دیکھی تھی۔ تم ٹھیک تو ہونا بطول، تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ سلطان کی آواز میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی لرزش تھی، جیسے اسے واقعی بطول کو کھو دینے کا خوف کھایا جا رہا ہو۔ بطول نے خاموشی سے اسے دیکھا اور اس کے زخمی بازوں کی طرف اشارہ کیا جہاں سے خون تیزی سے رس رہا تھا، مگر سلطان نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے حکم دیا کہ تم یہیں رہو گی اور باہر نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرو گی۔ بطول کے ذہن میں وہ منظر بار بار گھوم رہا تھا جب سلطان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے کھڑکی سے دور دھکیلا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ سلطان جتنا بھی برا سہی، اس کی حفاظت کے معاملے میں وہ دنیا کا سب سے مضبوط انسان ثابت ہوا تھا۔ اس کے دل میں سلطان کی اس مردانہ شخصیت اور جرأت کے لیے ایک انجانا سا احترام اور تاثر پیدا ہو رہا تھا جو اسے ایک نئے شہر میں جکڑ رہا تھا۔ فارم ہاؤس کے بڑے ہال میں افراتفری مچی ہوئی تھی جب سلطان کا خاص ڈاکٹر اپنے میڈیکل بیگ کے ساتھ تیزی سے داخل ہوا۔ سلطان اب بھی صوفے پر بیٹھا اپنے بہتے ہوئے خون کی پرواہ کیے بغیر گارڈز کو کڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اپنی غفلت پر ان سب کا خاتمہ کر دے گا۔ ڈاکٹر نے قریب آتے سلطان کے بازوں کا معائنہ کرنا چاہا، مگر سلطان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے سختی سے روکا اور بیڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں بطول خاموشی سے بیٹھی اس ساری صورتحال کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان کی آواز میں ایک خاص قسم کا فخر اور حاکمیت تھی جب وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر دو ٹوک لہجے میں گویا ہوا، ڈاکٹر پہلے میری بیوی بطول کا معائنہ کرو، اسے یا میرے بچے کو کوئی چھوٹی سی چوٹ بھی نہیں آنی چاہیے۔ میرے زخم کی فکر بعد میں کرنا، کیونکہ اس کی سلامتی میری پہلی ترجیح ہے۔ سلطان کے منہ سے پہلی بار سرعام اپنے لیے بیوی کا لفظ سن کر بطول کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی اور وہ بری طرح چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے صدمہ تھا کہ سلطان نے اتنی آسانی سے ایک فرضی رشتے کو حقیقت بنا کر ڈاکٹر کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی تھوڑی حیرت سے بطول کو دیکھا، مگر سلطان کے جاہ و جلال کے سامنے اسے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ خاموشی سے بطول کا چیک اپ کرنے لگا، جبکہ بطول کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ سلطان اسے کس گہری دلدل میں دھکیل چکا ہے جہاں سے نکلنے کا اب کوئی راستہ باقی نہیں۔ جب ڈاکٹر نے تسلی کر لی کہ بطول اور بچہ دونوں مکمل محفوظ ہیں تو سلطان نے گہرا اور اطمینان بھرا سانس لیا اور پھر اپنا زخمی بازو ڈاکٹر کے سامنے پھیلا دیا۔ مرہم پٹی کے دوران اس کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آئی، جیسے اسے درد کا احساس ہی نہ ہو رہا ہو، مگر اس کی تیکھی نظریں مسلسل بطول پر جمی تھی، اب بھی اس کے بولے گئے الفاظ کے زیر اثر حیران و پریشان کھڑی تھی۔ سلطان نے ڈاکٹر کو رخصت کرنے کے بعد بطول کے قریب آ کر اس کے لرزتے ہاتھوں کو تھاما اور نہایت سکون سے بولا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے بطول، دنیا کی نظر میں تم سلطان کی عزت
اور اس کے منقوہہ ہی ہو، اور آج سے اس گھر کا ہر فرد تمہیں اس نظر سے دیکھے گا۔ اب اس سچائی کو اپنے اندر اتار لو، کیونکہ یہی تمہارا مقدر ہے اور یہی تمہاری پہچان۔ بطول کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر سلطان کی آنکھوں میں چھپی اس گہری اپنائیت اور تحفظ کے احساس نے اسے دوبارہ خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلی بار یہ شدت سے احساس ہوا کہ سلطان اسے صرف قیدی نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ وہ اسے اپنی کالی دنیا کا سب سے معتبر حصہ بنا چکا ہے۔ سلطان کی کالی گاڑیوں کا قافلہ جب بطول کے باپ کی حویلی کے سامنے رکا تو فضا میں ایک عجیب سی سنگینی اور موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ وہی حویلی جہاں برسوں پہلے سلطان کے اپنوں کا لہو بہایا گیا تھا، آج اسی کے بوٹوں کی دمک سے لرز رہی تھی۔ سلطان نے گاڑی سے اتر کر نہایت سکون سے بطول کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے حویلی کے مرکزی ہال میں داخل ہوا، جہاں سامنے بطول کا باپ چودھری حشمت اپنے غصے اور تکبر کے ساتھ کھڑا تھا۔ مگر جیسے اس کی نظریں سلطان کے تیکھے نقوش اور اس کی آنکھوں میں دہک تھی، انتقام کی آگ پر پڑی، اس کے ہاتھ سے سگار گر گیا اور چہرے کی رنگت لمحوں میں فک ہو گئی۔ حشمت کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، سلطان تم تو مر چکے تھے، اس دن آگ میں کوئی نہیں بچا تھا۔ سلطان نے ایک زہریلی اور فاتحانہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور بطول کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے وجود کے قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی تڑپ اور آج کی جیت کا نشہ صاف جھلک رہا تھا۔ حشمت کی نظریں جب اپنی بیٹی کے زرد چہرے اور اس کی بدلتی ہوئی حالت پر پڑی تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ دھارا، یہ کیا تماشا ہے سلطان؟ میری بیٹی تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور اسے اس حال میں یہاں لانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سلطان نے ایک زوردار کہکا لگایا جو حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آیا، اور پھر نہایت صفاقی سے حشمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، حیرت ہو رہی ہے نا چودھری صاحب؟ جس نسل کو آپ نے مٹانے کی قسم کھائی تھی، آج وہی خون آپ کی بیٹی کی کوکھ میں پل رہا ہے۔ جی ہاں، آپ کا نواسا اور میری کالی سلطنت کا اکلوتا وارث بہت جلد اس دنیا میں قدم رکھنے والا ہے۔ یہ سنتے جیسے حشمت پر سکتہ طاری ہو گیا، اس کا چہرہ غصے اور کرب سے کالا پڑ گیا اور وہ تڑپ کر اپنی بیٹی کی طرف بڑھا، مگر سلطان کے مسلح گارڈز نے اسے وہیں جکڑ لیا۔ بطول کی ماں نے دھارے مار کر رونا شروع کر دیا اور وہ بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جو کسی زندہ لاش کی طرح ساکت کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حشمت کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، وہ بے بسی سے ہاتھ پیر مار رہا تھا، مگر سلطان نے اس کے قریب جھک کر نہایت دھیمی اور زہریلی آواز میں جتایا، جس دن تم نے میرے باپ کے سینے میں گولیاں اتاری تھی، اس دن تم نے صرف ایک انسان نہیں بلکہ اپنی مستقبل بھی مار دیا تھا۔ اب دیکھو کہ تمہاری اپنی بیٹی میرا نشان بن کر مجھے خراش بھی آئی تو تمہاری بیٹی اور یہ بچہ کبھی زندہ نہیں بچیں گے۔ بطول کے باپ کی وہ بے بسی، اس کا وہ ٹوٹا ہوا تکبر اور اس کی آنکھوں میں تڑپتا ہوا غصہ دیکھ کر سلطان کے انتقام کو وہ تسکین ملی جو اسے آج تک حاصل نہ ہو سکی تھی۔ اس نے بطول کے ماتھے پر سب کے سامنے ایک طویل بوسہ دیا، جس سے وہ حشمت کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہو، اور پھر اسے وہیں تڑپتا چھوڑ کر فاتحانہ انداز میں مڑ گیا۔ حویلی کے در و دیوار آج برسوں پرانے اس لہو کا حساب چکتا ہوتے دیکھ رہے تھے، جبکہ بطول اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی اور گناہ گار کی طرح کھڑے اپنے ماں باپ کی نفرت اور بے بسی کا نشانہ بنا رہی تھی۔ سلطان کے جاتے حویلی کا وہی حال جہاں کبھی بطول کی ہنسی گونجتی تھی، اب ایک دم گھٹتے ہوئے ماتم کدے میں بدل چکا تھا، اور چودھری حشمت کی آنکھوں میں لرزتی وہ وحشت اب ایک خوفناک نفرت کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس نے لرزتے قدموں سے بطول کی طرف بڑھ کر اس کا جبڑا اپنی سخت انگلیوں کی گرفت میں لیا اور اس کے چہرے کو جھٹکا دے کر دھارا، کاش اس دن اس ملعون سلطان کے ساتھ تجھے بھی زمین نگل لیتی۔ بطول، تو نے میری پگڑی اچھال کر اس درندے کے قدموں میں ڈال دی جس کے باپ کا سینہ میں نے خود گولیوں سے چھلنی کیا تھا۔ بطول کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا اور وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اپنے باپ کے پیروں میں گر گئی، مگر حشمت نے اسے نفرت سے ٹھوکر مار کر پیچھے دھکیل دیا۔ اس کا غصہ قابو سے باہر تھا اور وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ایسے تڑپ رہا تھا جیسے اس کے وجود سے اب گھن آ رہی ہو۔ بطول کی ماں نے سینہ پیٹتے ہوئے دہائی دی کہ ہائے، میری بچی کا مستقبل کیسے پھوٹا ہے کہ دشمن کا خون اپنی کوکھ میں پال رہی ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ ہم زہر پی کر مر جاتے۔
حشمت نے دیوار پر لگی اپنی خاندانی بندوق اتار کر بطول پر تان لی اور اس کے چہرے پر وحشتناک جنون سوار تھا جب وہ چلایا، میں بھی اس گناہ کو اور تجھے ختم کر دوں گا۔ میں چودھری حشمت ہوں، میں اپنی نسل میں اس دشمن کا لہو کبھی برداشت نہیں کروں گا جس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر آج مجھے للکارا ہے۔ بطول نے آنکھیں بند کر لی اور موت کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اسے لگا کہ سلطان کی دی ہوئی اس ذلت سے موت بہتر ہے، مگر عین اسی لمحے باہر کھڑے سلطان کے مسلح گارڈز کی گنوں کی تھرتھراہٹ نے حشمت کے ہاتھ روک دیے۔ سلطان کی وہ زہریلی آواز جسے فضا میں دوبارہ گونجی کہ اگر اسے یا میرے وارث کو ایک خراش بھی آئی تو یہ حویلی تمہارا قبرستان بن جائے گی۔ حشمت کا ہاتھ کانپنے لگا اور وہ بے بسی سے بندوق پھینک کر زمین پر ڈھیر ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلطان اب وہ بچہ نہیں رہا بلکہ ایک ایسا عفریت بن چکا ہے جس نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ بطول وہیں فرش پر پڑی سسک رہی تھی جہاں اس کا اپنا باپ اسے اپنی موت کی دعا دے رہا تھا، اور اس کی ماں اسے چھونے تک سے کترانے لگی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ اب نہ اس گھر کی رہی اور نہ اس دنیا کی۔ وہ تو بس سلطان کے انتقام کا وہ مہرہ بن چکی تھی جس نے اپنے ہی والدین کو ان کے جیتے جی قبر میں اتار دیا تھا۔ حویلی کے در و دیوار اس کی بے بسی پر نوحہ کنا تھے، جبکہ چودھری حشمت کا تکبر خاک میں مل چکا تھا اور وہ اپنی بیٹی کے سامنے ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ سلطان حویلی سے نکل کر سیدھا شہر کے قدیم اور اجاڑ قبرستان کی طرف بڑھا، جہاں کی خاموشی اور مٹی کی سوندھی خوشبو اسے ہمیشہ اپنے ماضی کے اس بھیانک دن کی یاد دلاتی تھی جب اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کی ادھوری لاشوں کو مٹی تلے چھپایا تھا۔ وہ اپنی اس سیاہ چادر کو کندھے پر ڈالے بھاری قدموں سے چلتا ہوا ان دو قبروں کے پاس آ کر ٹھہر گیا جو وقت کی دھول سے اٹی ہوئی تھی، مگر اس کے سینے میں دبی آگ بھی اتنی ہی تازہ تھی جتنی 15 سال پہلے تھی۔ اس نے قبر کی مٹی پر اپنا ہاتھ رکھا اور ایک طویل سرد آہ بھر کر نہایت دھیمی مگر لڑتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی، ابا جی، آج میں نے اس حشمت کا غرور اسی حویلی کے صحن میں دفن کر دیا جو آپ کا لہو بہا تھا۔ میں نے اسے جیتے جی وہ موت دی ہے جس کی تڑپ اسے قبر تک چین نہیں لینے دے گی۔ سلطان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی مگر ان میں کمزوری نہیں بلکہ ایک وحشیانہ سکون تھا جب اس نے دوبارہ مٹی کو سہلایا اور اپنی ماں کی قبر کی طرف دیکھ کر بولا، امی، آپ کی بہو اور میرا وارث اس گھر میں ہے جہاں سے آپ کو بے دخل کیا گیا تھا۔ آج اس دشمن کی بیٹی میری قیدی ہے اور اس کی کوکھ میں پلنے والا میرا بچہ اس حشمت کے لیے وہ ناسور بنے گا جو اسے پل پل مارے گا۔ اس نے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا کر اسے سختی سے بھینچا اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک عجیب سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے والدین کی روحیں آج اس انتقام کی تکمیل پر اسے دعا دے رہی ہوں گی۔ وہ لڑکا جو کبھی ننگے پاؤں ان گلیوں میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا تھا، آج ایک ایسا سلطان بن کر لوٹا تھا جس نے اپنے دشمنوں کے گھروں میں ماتم بچھا دیا تھا۔ اس نے جیب سے ایک پرانی تسبیح نکالی جو اس کی ماں کی نشانی تھی اور اسے قبر کے کتبے پر رکھ کر عہد کیا تھا کہ جب تک وہ حشمت کی نسل کو اپنے قدموں تلے نہیں رون دے گا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس کی تنہائی اب ایک طاقت بن چکی تھی اور اس قبرستان کی خاموشی اس کی جیت کی گواہ تھی۔ سلطان کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، اس کی آنکھوں میں ماضی کے وہ مناظر فلم کی طرح چل رہے تھے جب وہ ایک بے بس بچہ تھا، مگر اب وہ ایک ایسا شکاری تھا جس نے اپنے شکار کو اس کے اپنے ہی جال میں پھنسا لیا تھا، اور بطول اس کے اس انتقام کا وہ سب سے خوبصورت مہرہ تھی جسے وہ کبھی نہیں چھوڑنے والا تھا۔ سلطان قبرستان کی خاموشی سے نکل کر جب دوبارہ حشمت کی حویلی کے آہنی دروازے پر پہنچا تو اس کے بوٹوں کی دمک نے پہرہ داروں کے دل دہلا دیے اور کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ اس طوفان کا راستہ روک سکتا۔ وہ فاتحانہ انداز میں چلتا ہوا سیدھا اسی ہال میں داخل ہوا جہاں چودھری حشمت اپنے خاندان کے بڑوں اور وفاداروں کے ساتھ سر جوڑے بیٹھا اپنی بربادی کا سوگ منا رہا تھا۔ سلطان کے اچانک ظہور نے سب کو ساکت کر دیا اور فضا میں ایک بار پھر وہی دہشت لوٹ آئی۔ سلطان نے سب کے سامنے حشمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسا راز فاش کیا جس نے حویلی کی بنیادیں ہلا دی۔ اس نے تیکھے لہجے میں اعلان کیا کہ یہ وہی سلطنت ہے جسے تم نے بچپن میں آگ کے حوالے کیا تھا، مگر قدرت نے مجھے تمہارے ہی گناہوں کا حساب لینے کے لیے زندہ رکھا اور آج تمہاری بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ اس بربادی پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے۔
حشمت جو اب تک اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سلطان اس کے پرانے دشمن کا بیٹا ہے، اب اپنوں کے سامنے اس رسوائی سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پا کر ٹوٹ گیا اور اسے اپنی سفید پگڑی کا بھرم رکھنے کے لیے مجبوراً سلطان کو اپنے داماد کے طور پر قبول کرنے کا اعلان کرنا پڑا، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی اور چارہ باقی نہ رہا تھا۔ حویلی میں اس پہلی رات کا سما انتہائی بوجھل تھا، جہاں ایک طرف سلطان اپنے دشمن کے بستر پر فاتح بن کر لیٹا تھا اور دوسری طرف حشمت اپنے ہی گھر میں ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح دیواروں کو تک رہا تھا، جبکہ بطول اپنے کمرے کی تنہائی میں اس بدلے ہوئے مقدر پر حیران تھی کہ جس دشمن کو وہ کل تک اپنا اغوا کار سمجھتی تھی، آج وہی اس کے خاندان کا باقاعدہ حصہ بن چکا تھا۔ حشمت نے بوجھل دل کے ساتھ حویلی کے نوکروں کو حکم دیا کہ سلطان کی ہر بات مانی جائے، کیونکہ اب وہی اس گھر کا وارث اور داماد ہے، مگر اس کی آنکھوں کا وہ چھپا ہوا غصہ اور بے بسی یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ سلطان نے اسے جیتے جی مار دیا تھا، اور یہ رشتہ اس کی زندگی کا سب سے کڑوا گھونٹ تھا۔ اس رات حویلی کے در و دیوار نے خاموشی سے ایک نئے دور کا آغاز دیکھا، جہاں سلطان کا جاہو جلال اب حشمت کے تکبر پر حاوی ہو چکا تھا، اور انتقام کی یہ آگ اب ایک نئے رشتے کی شکل میں دھک رہی تھی۔ سلطان حویلی کے اس پرانے کمرے میں داخل ہوا، جہاں بطول بستر کے کونے پر سمٹی کسی ہارے ہوئے قیدی کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کی آمد پر بطول نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اب صرف ڈر نہیں بلکہ ایک نئے رشتے کی کڑواہٹ اور سچائی کا کرب بھی تھا، جو سب کے سامنے آ چکا تھا۔ سلطان نے کمرے کا دروازہ پیچھے سے بند کیا اور وزنی قدموں سے اس کے قریب آیا۔ اس کی نظروں میں آج ایک عجیب سی تپش اور جنونی فاتحانہ چمک تھی، کیونکہ اب وہ چھپ کر ملنے والا کوئی اغوا کار نہیں بلکہ اس حویلی کا باقاعدہ داماد اور بطول کا مجازی خدا بن کر لوٹا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے بطول کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے لرزتے ہوئے وجود کو اپنے سینے کے فولادی حصار میں جکڑ لیا۔ بطول نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر سلطان کی گرفت آج پہلے سے کئی زیادہ مضبوط اور جنونی تھی، جیسے وہ اس قربت کے ذریعے حشمت کے پورے خاندان کو اپنی طاقت کا احساس دلا رہا ہو۔ سلطان نے اپنا چہرہ بطول کے کان کے قریب جھکایا اور اس کی گرم سانسیں بطول کی گردن پر تازیانے کی طرح لگنے لگی، جب وہ سرگوشی میں بولا، اب تم چاہ کر بھی مجھ سے نظر نہیں چڑا سکتی بطول، آج سے اس حویلی کا ہر ذرہ گواہ ہے کہ تم میری ہو۔ تمہارے باپ نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں میرے حوالے کیا ہے، اور اب میرے اور تمہارے درمیان کوئی دیوار باقی نہیں رہی۔ بطول کی ہچکی بند گئی اور اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں موند لی، مگر سلطان نے اس کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور نہایت بے باکی سے اس کے لبوں کے قریب جھک گیا۔ اس کا یہ جنونی انداز بطول کے پورے وجود میں ایک ارتعاش پیدا کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس شخص کے رحم و کرم پر ہے جس نے اس کے باپ کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ سلطان نے ایک بار پھر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں اس کا وارث پل رہا تھا، اور اس بار اس کا لمس پہلے سے کہیں زیادہ گہرا اور حق جتانے والا تھا۔ اس نے بطول کو اپنے بازوں میں اٹھا کر بستر پر گرایا اور خود اس پر جھکتے ہوئے جتایا کہ یہ رات اس کے انتقام کی معراج ہے، جہاں وہ اپنے دشمن کی بیٹی کو اپنی محبت اور شدت کے حصار میں قید کر چکا ہے۔ بطول نے محسوس کیا کہ سلطان کی یہ قربت اب صرف جسمانی نہیں بلکہ اس کی روح کو تسخیر کرنے کی ایک جنونی کوشش ہے، جس کے سامنے اس کی تمام تر مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں سلطان کا عکس کسی دیو ملائی شکاری کی طرح لگ رہا تھا جس نے اپنے شکار کو مکمل طور پر اپنا بنا لیا تھا۔ اگلی صبح حویلی کی فضا میں بھی ابھی پچھلی رات کا تناؤ اور سلطان کی قربت کا سحر باقی ہی تھا کہ اس کے موبائل پر آنے والے ایک پراسرار کال نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سلطان کے چہرے پر اچانک سنجیدگی کی ایک گہری لہر آئی اور اس نے بنا کسی تاخیر کے اپنے گارڈز کو الرٹ ہونے کا اشارہ کیا، جیسے کوئی بہت بڑا محاذ اس کا منتظر ہو۔ اس نے تیزی سے اپنی جیکٹ پہنی اور بطول کے قریب آ کر اس کے ماتھے پر ایک مضبوط اور حق جتانے والا بوسہ ثبت کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، بطول، مجھے ایک بہت ضروری کام سے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ میرے کچھ پرانے حسابات اور دشمنوں کے ٹھکانے ہیں جنہیں اب جڑ سے ختم کرنا لازمی ہے۔ تم یہی رہو گی اور یاد رکھنا کہ میرے گارڈز سائے کی طرح تمہارے گرد موجود ہیں،
किसी की जरूरत नहीं कि तुम्हें मैली आंख से भी देख सके। सुल्तान की जाते हवेली एकदम से किसी खामोश कब्रिस्तान में बदल गई और बतूल खुद को इन दीवारों के बीच पहले से ज्यादा तन्हा और अधूरा महसूस करने लगी, क्योंकि अब इसे सुल्तान की मौजूदगी की आदत सी होने लगी थी। वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर जाती गाड़ियों की धूल देख रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और इसकी माँ जुबैदा बेगम निहायत एहतियात से इधर उधर देखते हुए कमरे में दाखिल हुई। इनके चेहरे पर खौफ और ममता की एक अजीब सी कश्मकश थी जिसने बतूल को तशवीश में मुब्तला कर दिया। इन्होंने लड़ते हाथों से बतूल को थामा और इसे बेड पर बिठाते हुए दबी आवाज में एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने बतूल की दुनिया ही हिला कर रख दी थी और बोली, बेटी, जो सच सुल्तान ने सबके सामने उगल दिया है, इसके बाद अब कुछ छुपाने का फायदा नहीं। लेकिन अब एक ऐसी हकीकत है जो तेरे बाप ने बरसों से सीने में दफन कर रखी थी, और वो ये कि सुल्तान कोई अजनबी या सिर्फ दुश्मन का बेटा नहीं। हकीकत तो ये है कि जब तुम दोनों बहुत छोटे थे और तेरे बाप और सुल्तान के बाप के ताल्लुकात मिसाली भाइयों जैसे थे, तभी तुम दोनों का बाकायदा निकाह पढ़ा दिया गया था ताकि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। मगर वो जमीन की दुश्मनी और अना की आग बाद में लगी जिसने इस पाकीज़ा रिश्ते को खून की होली में बदल दिया। तेरे बाप ने सुल्तान के पूरे खानदान को खत्म करके इस निकाह के तमाम सबूत मिटा दिए थे ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो और तुम हमेशा के लिए इस रिश्ते से आजाद हो जाओ। लेकिन मुकद्दर देखो कि आज तुम इसी के वारिस की माँ बनने वाली हो जिससे तुम बचपन में मंसूब की गई थी। ये सुनकर बतूल के पैरों तले से जमीन निकल गई और इसे एहसास हुआ कि जिससे वो गुनाह और बदनामी समझकर रो रही थी वो तो बरसों पुरानी एक ऐसी सच्चाई थी जिसे उसके अपने बाप ने अपने हाथों से दफन कर दिया था। अब इसे समझ आया कि सुल्तान क्यों इतने मान से इसे अपनी मलकियत कहता था, क्योंकि वो इसका वो शरई हक था जो बचपन में इसके नाम कर दिया गया था। बतूल इन दीवारों के बीच इस सच्चाई के बोझ तले दबी हुई थी कि जिस बाप ने इसे शराफत का दर्स दिया, इसने इसे एक जायज रिश्ते को छुपाने के लिए कितना बड़ा जुल्म ढाया था। और अब जब सुल्तान वहां मौजूद नहीं था तो इससे पहली बार इसकी कमी शिद्दत से महसूस होने लगी। बतूल के पैरों से जमीन निकल चुकी थी। वो किसी जख्मी हिरनी की तरह तड़पती हुई अपने कमरे से निकली और लड़खड़ाते कदमों के साथ सीधी अपने बाप चौधरी हशमत के सामने जा खड़ी हुई, जो सर झुकाए अपनी बेटी की बर्बाद होते मुस्तकबिल की फिक्र में डूबा हुआ था। बतूल की सुर्ख आंखों में मलामत और आंसुओं का एक तूफान था। इसने लड़ती आवाज में अपने बाप को पुकारा, बाबा, क्या ये सच है कि आपने मेरा सौदा बरसों पहले कर दिया था? क्या ये सच है कि जिस रिश्ते को मैं गुनाह समझकर घुट रही थी वो आपका लगाया हुआ एक पौधा था जिसे आपने खुद अपने खून से सींच कर उजाड़ दिया? हशमत ने चौंक कर अपनी बेटी के उजड़े हुए चेहरे को देखा और इसके होंठ कपकपाने लगे। इसके पास अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था, क्योंकि सुल्तान की वापसी ने इसके हर झूठ को बेनकाब कर दिया था। इसने गहरी और अजियत तक नाक आप भरी और इतराफी लहजे में बोला, हाँ बतूल, ये सच है। जब सुल्तान का बाप मेरे भाइयों जैसा दोस्त था तब मैंने खुद तेरा हाथ इसके बेटे के हाथ में दिया था और तुम दोनों का बचपन का निकाह पढ़ाया गया था। मगर फिर इक्तदार और जायदाद की हवस ने मुझे अंधा कर दिया और मुझे लगा कि अगर मैं इस खानदान को खत्म कर दूंगा तो मेरी बादशाहत कायम रहेगी। हशमत की आवाज में पहली बार वो गरूर नहीं बल्कि एक हारे हुए बाप की नदामत थी। वो फूट फूट कर रोने लगा और अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दे बतूल, मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। मैंने इस निकाह के तमाम गवाह और कागजात जला दिए थे ताकि किसी को खबर ना हो कि तुम एक दुश्मन की मनकूहा हो। मगर खुदा का इंसाफ देखो कि आज वही सुल्तान तुम्हारा सब कुछ छीन कर तुम्हें दोबारा अपना हक बना चुका है। बतूल ये सुनकर फर्श पर ढेर हो गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस बाप को वो अपना मुहाफिज समझती थी वही इसके तमाम दुखों का असल जिम्मेदार था। वो हिचकियां लेते हुए बोली, आपने सिर्फ सुल्तान के खानदान को नहीं मारा बाबा, आपने मेरी इज्जत, मेरी खुशी और मेरे मान को भी इसी आग में झोंक दिया है। आज मैं जिस बच्चे को अपनी कोख में पाल रही हूँ वो मेरा गुनाह नहीं बल्कि आपकी दी हुई वो अमानत है जिसे आपने खुद झुटला दिया था। हशमत अपनी बेटी की सिसकियों के सामने गूंगा हो चुका था। इसका वो तकब्बुर जो कभी आसमान को छूता था अब मिट्टी में मिल चुका था और वो अपनी ही बेटी की नजरों में एक मुजरिम बनकर खड़ा था जिसे अपनी मौत भी सुकून नहीं दे सकती थी।
حویلی کا وہ ہال اپنے باپ بیٹی کے بین اور اعتراف جرم کی گواہی دے رہا تھا، جبکہ باہر کھڑے سلطان کے گارڈز کی موجودگی بطول کو بار بار اس حقیقت کا احساس دلا رہی تھی کہ اب اس کی زندگی کا ہر فیصلہ اس شخص کے ہاتھ میں ہے جسے اس کے اپنے باپ نے یتیم کیا تھا۔ سلطان کی روانگی کو کئی دن بیت چکے تھے، مگر حویلی کے فضاؤں میں پھیلا تعفن اور انکشافات کا زہر بطول کے وجود کو اندر سے چاٹ رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ دروازے کی سمت دیکھتی جہاں سے سلطان گیا تھا، اور اب اسے اپنی بے چینی کی تپش اپنی روح تک محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس جذبے کے تحت سلطان کا انتظار کر رہی ہے۔ کیا یہ وہ پرانا بچپن کا نکاح تھا جس کی سچائی نے اس کے دل میں ہمدردی پیدا کر دی تھی، یا پھر سلطان کا وہ وحشیانہ تحفظ جو اسے اپنے ہی باپ کی نفرت سے بچا رہا تھا؟ وہ رات بھر مسئلے پر بیٹھی سسکتی رہی اور کبھی کھڑکی سے باہر ان گارڈز کو دیکھتی جو سلطان کی عدم موجودگی میں بھی اس کی حاکمیت کا نشان بن کر کھڑے تھے۔ اسے بار بار سلطان کا وہ لمس یاد آتا جو اس کے پیٹ پر اپنے وارث کے لیے عقیدت بن کر ٹھہر جاتا تھا، اور اب وہی لمس اسے اپنی زندگی کا واحد سہارا لگنے لگا۔ دن گزرتے گئے اور سلطان کی کوئی خبر نہ آئی تو بطول کی بھوک پیاس اڑ گئی۔ اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا اور وہ گھنٹوں حویلی کے برآمدے میں بیٹھ کر رستوں کو تکتی رہتی جہاں دھول کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سلطان کے بغیر یہ حویلی اس کے لیے ایک ایسی قبر بن گئی ہے جہاں اس کے اپنے ماں باپ کی نظریں اسے مجرم تو قرار دے رہی تھی۔ پھر ایک رات جب طوفانی ہواؤں نے حویلی کے کواڑوں کو جھنجھوڑنا شروع کیا تو اچانک گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس کی روشنی دیواروں پر رقص کرنے لگی اور بطول کا دل سینے میں دھک سے رہ گیا۔ وہ دیوانہ وار نیچے کی طرف بھاگی جہاں سلطان کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو سلطان باہر نکلا، مگر وہ سلطان نہیں تھا جو جاہو جلال کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوا تھا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، چہرے پر گرد و غبار کی تہیں جمی تھی، اور اس کی آنکھوں کی وہ پرانی چمک اب شدید تھکن اور ٹوٹ پھوٹ میں بدل چکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا تو بطول نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، مگر سلطان کا توازن برقرار نہ رہا اور وہ بطول کے کندھے پر اپنا پورا بوجھ ڈال کر ڈھیر سا ہو گیا۔ اس کی سانسیں اکڑی ہوئی تھی اور وہ اتنا ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہاری ہو۔ بطول نے اس کے زخمی اور تھکے ہوئے وجود کو سنبھالا تو اسے محسوس ہوا کہ سلطان کا جسم بخار سے تپ رہا ہے اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں سے بطول کا نام پکار رہا تھا، جیسے اس طوفان میں سے صرف اسی ساحل کی تلاش تھی۔ بطول کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر سلطان کی گرد آلود چہرے پر گرنے لگے، اور اس نے پہلی بار سلطان کو اس بے بسی کی حالت میں دیکھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ سنگ دل انسان بھی اندر سے کتنا زخمی ہے، جسے اپنوں کی اپنی بے وفائی اور دشمنوں کی سازشوں نے چور چور کر دیا تھا۔ سلطان نے ہذیانی کیفیت میں بطول کا ہاتھ تھاما اور ٹوٹی آواز میں بولا، بطول، میں نے سب ختم کر دیا، مگر میں خود بھی ختم ہو گیا ہوں، اب صرف تم ہو میرے پاس، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ بطول نے اسے سہارا دے کر کمرے کی طرف بڑھایا جہاں اب ایک نیا امتحان ان کا منتظر تھا۔ اسے اب سلطان کی نفرت سے نہیں بلکہ اس کی اس خاموشی اور ٹوٹ پھوٹ سے ڈر لگ رہا تھا جو اسے ایک جیتا جاگتا انسان سے مٹی کا ڈھیر بنا رہی تھی۔ کمرے کی بوجھل فضا میں موت کی چاپ اتنی واضح تھی کہ بطول کے پور پور میں ارتعاش برپا تھا۔ مدھم پڑتی روشنی میں سلطان کا زرد پڑتا چہرہ کسی بجھتے ہوئے چراغ کے مانند لگ رہا تھا جو اپنی آخری لو دے رہا ہو۔ بطول نے لرزتے اور تھر تھرائے ہاتھوں سے جب سلطان کا خون آلود کرتا اس کے سینے سے ہٹایا تو اس کی سسکیاں ایک وحشت ناک چیخ میں بدل گئیں۔ ایک گہرا سیاہ ہوتا ہوا زخم سلطان کے دل کے قریب کسی بد دعا کی طرح نقش تھا جس کے ارد گرد پورے وجود کو پھیلی نیلی رگیں پکار پکار کر کہہ رہی تھیں کہ زہر اب اس کے پورے وجود کو تسخیر کر چکا تھا۔ سلطان نے کرب کی شدت سے اپنی آنکھیں موند لیں اور بطول کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اس تپتے ہوئے زہریلے زخم پر رکھ دیا۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا پڑا تھا جب وہ اکھڑتی سانسوں کے ساتھ نہایت دھیمی اور رگ تمیز آواز میں گویا ہوا، دیکھو بطول،
یہ ہے اس دشمنی کا آخری حساب جو ہمارے بڑوں نے برسوں پہلے خون سے شروع کی تھی۔ میں نے سوچا تھا میں فاتح بن کر لوٹوں گا اور تمہارے باپ کے سامنے تمہیں اپنا حق جتاتے ہوئے سینہ تان کر کھڑا ہوں گا، مگر قدرت کو میرے لہو کا نذرانہ ہی منظور تھا تاکہ یہ خونی کھیل ہمیشہ کے لیے دم توڑ دے۔ بطول نے دیوانہ وار اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور اس کے کرتے کو مٹھیوں میں بھینچ کر روتے ہوئے چلائی، سلطان خدا کے لیے ایسا مت کہیں، آپ مجھے اس موڑ پر تنہا نہیں چھوڑ سکتے جہاں ابھی ابھی مجھے آپ کے اس سچ کا پتہ چلا ہے جو میرے وجود کی بنیاد تھا۔ ابھی تو مجھے آپ کے اس بچپن کے مان کو جیتنا ہے جسے میرے اپنے باپ نے مجھ سے چھپایا۔ آپ کو مجھے معافی مانگنے اور آپ کی محبت کو سمجھنے کا موقع تو دینا ہوگا۔ سلطان کے نیلے پڑتے لبوں پر ایک تلخ مگر بے پناہ محبت سے لبریز آخری مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے بڑی مشقت سے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اٹھا کر بطول کے بھیگے گالوں کو چھوا اور اس کے بالوں کی لٹوں کو انگلیوں میں الجھاتے ہوئے سرگوشی کی۔ معافی تو مجھے مانگنی تھی میری جان، میں نے تمہیں اپنے انتقام کی آگ میں جھونکا، تمہیں قیدی بنایا اور تمہاری معصومیت کا سودا بھی اپنی انا سے کیا، مگر یقین کرو بطول اس پتھر دل سلطان کا ہر دھڑکتا احساس صرف تمہارے قدموں کی دھول تھا۔ میں نے تمہیں جتنی شدت سے چاہا شاید کوئی انسان اپنی زندگی سے بھی اتنی محبت نہ کرتا ہو۔ اس نے ایک طویل اور تکلیف دہ سانس لیا، اس کی آنکھوں کی وہ وحشیانہ چمک اب ایک ابدی نیند کی دھند میں گم ہو رہی تھی۔ اس نے آخری بار اپنی پوری قوت جمع کر کے بطول کا ہاتھ اپنے پیٹ پر موجود اپنے وارث کی جگہ پر رکھا اور وصیت کے لہجے میں جذباتی ہو کر بولا، اسے اس حویلی کے جھوٹے تکبر، جائیداد کی ہوس اور دشمنی کی اس کالی آگ سے بہت دور رکھنا بطول۔ اسے بتانا کہ اس کا باپ کوئی درندہ یا اغوا کار نہیں تھا بلکہ وہ ایک ایسا ہارا ہوا عاشق تھا جس نے صرف اپنا وہ حق مانگا تھا جو خدا نے اس کے نام کیا تھا۔ میری اس قربانی کو ضائع مت ہونے دینا اور اس بچے کی معصوم آنکھوں میں وہ نفرت مت آنے دینا جو میرے اور تمہارے باپ کی نسلیں کھا گئی۔ سلطان کا جسم ایک جھرجھری لے کر ساکت ہوا، اس کی گرفت بطول کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑی اور اس کا سر ایک جھٹکے سے بطول کے کندھے پر ڈھلک گیا۔ بطول نے اس سے جنونی انداز میں جھنجھوڑا، اس کے چہرے کو چوما اور اس سے پکارتی رہی، مگر سلطان اب ان تمام زمینی زنجیروں کو توڑ کر اس جہاں میں جا چکا تھا جہاں اب کوئی دشمنی نہیں تھی۔ حویلی کے در و دیوار بطول کے انبین اور چیخوں سے لرز اٹھے جنہوں نے خاموشی کی چادر چاک کر دی تھی۔ باہر کھڑا چودھری حشمت اپنی شکست خوردہ انا کے ساتھ کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بوئے ہوئے کانٹوں نے آج اس کی اپنے ہی جگر گوشے کا سہاگ اجاڑ دیا تھا اور سلطان مر کر بھی اپنی محبت کا وہ نشان چھوڑ کر گیا تھا جسے مٹانا اب کسی کے بس میں نہ تھا۔